गेट बता रहे थे शरण बंद। प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर उस गहरी बात पर गौर कर रहे हैं जिसे अल्लाह ने इस उम्मत के लिए इस्तेमाल किया है, उम्मतन वसतन, यानी एक संतुलित उम्मत, इंसाफ करने वाली कौम और सीधा रास्ता अपनाने वाली जमात। अपने पिछले एपिसोड में हमने इस दिव्य पैगाम के अंदर छिपे दो अहम सबक, बल्कि कहें राज समझे थे। पहला यह कि संतुलन या नरमी कमजोरी नहीं होती। सुलह हुदैबिया के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि सब्र और अपने जज्बात पर काबू रखना हार नहीं, बल्कि सूझबूझ, हिकमत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की अलामत और निशानी है। फिर हमने दूसरा सबक समझा, संतुलन कमजोरी नहीं है। इस्लाम ताकत को गुस्से, सख्ती या जज्बाती प्रतिक्रिया से नहीं मापता। असली ताकत है अपने आप पर काबू रखना, मुश्किल हालात में इंसाफ करना और अनुशासन के साथ खड़े रहना, दृढ़ रहना। आज हम तीसरे सबक की तरफ बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं। हिदायत के लिए विनम्रता, नरमी, नरम गुफ्तारी और नरम किरदारी जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान और सच के बीच सबसे बड़ी रुकावट हमेशा जानकारी की कमी नहीं होती। बहुत बार सबसे बड़ी रुकावट घमंड होता है। कुरान बार बार हमें ये सबक सिखाता है, चेताता है, वार्न करता है, नबियों के जरिए, पुरानी कौमों के जरिए, उनके हालात के जरिए और इतिहास में घटने वाली घटनाओं के जरिए। अल्लाह उन दिलों को हिदायत देता है जो विनम्र रहते हैं और विनम्रता को अपने स्वभाव में लाते, अपने चरित्र में लाते हैं। लेकिन घमंड इंसान को उस वक्त भी अंधा कर देता है जब सच आईने की तरह उसके सामने खड़ा होता है। आइए फिर उस मौके की तरफ चलें जब अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मतन वसतन कहा, बीच के रास्ते पर चलने वाला समुदाय। ये आयत उस समय आई जब किबला बदला गया। कई महीनों तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि अब काबे की तरफ रुख करो। ये एक बड़ा बदलाव था, ऐसा बदलाव जिसने सवाल, आलोचना और मजाक को जन्म दिया, या यूं कहें मजाक उड़ाने को जन्म दिया। मुनाफिकों ने तुरंत पूछा, इनको उस दिशा से किस चीज ने फेर दिया जिसकी तरफ ये पहले रुख करते थे। लेकिन उनका सवाल सच्चाई जानने के लिए नहीं था, उसके पीछे उनका घमंड था। और भाई और बहनों, सच्चे सवाल और घमंडी सवाल में बहुत फर्क होता है। सच्चा सवाल हिदायत ढूंढता है, घमंडी सवाल जीतना चाहता है। सच्चा सवाल बदलने के लिए तैयार होता और रहता है। घमंडी सवाल पहले ही अपना फैसला कर चुका होता है। इसीलिए विनम्रता हिदायत के लिए लाजमी है, क्योंकि हिदायत उसी दिल को नसीब होती है जो सच सामने आने पर अल्लाह रब्बे करीम के आगे सर झुकाने को तैयार हो जाता है। इस्लाम में विनम्रता का मतलब खुद को छोटा करना या छोटा समझना या छोटा बनना नहीं है।
اس کا سیدھا ارتھ ہے اللہ کے سامنے ایمانداری، یہ ماننا کہ ہمارا گیان سیمت ہے، ہمارے جذبات ہمیں گمراہ کر سکتے اور ہمارا اہنکار ہمیں اندھا بھی کر سکتا ہے۔ گھمنڈی انسان سیکھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، کیونکہ سیکھنے کے لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ وہ تو اپنے کو خدا سمجھتا ہے۔ ترقی کے لیے سدھار چاہیے اور سدھار کرنے کی بھاونا اور پرورتی چاہیے، اور ہدایت کے لیے اہنکار کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ شاید اسے سب سے صاف طریقے سے شیطان ابلیس کی کہانی سمجھاتی ہے۔ ابلیس اللہ کو مانتا تھا، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، اس کے پاس گیان کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن یہ سب اسے بچا نہ سکا، کیونکہ گھمنڈ نے اس کی روح، اس کی آتما کو خراب کر دیا تھا، اس میں ملاوٹ کر دی تھی۔ جب اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے، سر جھکانے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا اور کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچ ہوں، سپیریئر ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، گھمنڈ ہمیشہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ میں بہتر جانتا ہوں، یا میں ہی جانتا ہوں، میں ہی گیانی ہوں، میں ہی جانکار ہوں، میرا سموں سب سے اونچا ہے، میری رائے غلط ہو ہی نہیں سکتی، میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انسان اس حالت یا اس کی مانسکتا اس حالت تک پہنچ جاتی ہے تو ہدایت دھیرے دھیرے اس سے دور ہونے لگتی ہے۔ دل سچ اور سچ کی تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گھمنڈ کو بچانے میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار گھمنڈ سے بچنے کی چیتاونی دے رہا ہے، آپ کو چیتا رہا ہے، آپ کا آہوان کر رہا ہے۔ پھر فرعون نے معجزے دیکھے، پھر بھی گھمنڈے اسے اندھا کر دیا۔ قوم عاد کو چیتاونی ملی، لیکن گھمنڈ نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جانتے تھے، انہوں نے نبوت کے اظہار کے سے پہلے کے 40 سال ان کے قصیدے پڑھے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں مانا کیونکہ سچ ماننے کا مطلب تھا اپنے گھمنڈ اور اونچے درجے کو چھوڑ دینا۔ اسی کو اہنکار، گھمنڈ کہتے ہیں، اور یہ بیماری آج بھی ویاپک ہے، موجود ہے۔ ایک نیتا گھمنڈی ہو جاتا ہے اور سننا چھوڑ دیتا ہے، ایک عالم گھمنڈی ہو جاتا ہے اور سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، ایک سماج گھمنڈی ہو جاتا ہے اور خود کو سدھارنا چھوڑ دیتا ہے، پھر گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں تعجب کیسا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ونمرتا کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے خود کو سدھارنے کی क्षमता، اپنے اندر صلاحیت اور سکت پیدا کرنا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ مومن کبھی غلطی نہیں کرتا، بلکہ مومن وہ ہے جس کا اہنکار اسے توبہ، گڑگڑانے، آنکھوں سے آنسو بہانے، سوچ وچار اور سدھار سے نہیں روکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، صحابہ کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کے اخلاق، ان کے عمل، ان کے کردار کو دیکھیے۔ اتنے بڑے لوگ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ خود کا حساب لیتے تھے، اپنے اندر نفاق سے ڈرتے تھے اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہتے تھے، معافی طلب کرتے رہتے تھے، معافی مانگتے رہتے تھے۔ معافی سے بڑی کوئی دولت نہیں،
کیونکہ انسان جتنا اللہ کے قریب آتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ سے کم پربھاوت ہوتا ہے۔ گھمنڈی انسان جلدی خود کو نیک گھوشت کر دیتا ہے۔ ونمر مومن ہمیشہ اپنی نیت کے بارے میں ساودھان رہتا ہے۔ گھمنڈی انسان دوسروں کو جج کرنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ ونمر مومن خود کو سدھارنے میں لگا رہتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ونمرتا کو اپنانا، اپنے سوبھاؤ میں لینا اتنا مشکل ہے، کیونکہ اہنکار ہمیشہ اونچائی، تعریف اور یقین چاہتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے ایک اور چیز چاہیے، یہ کہنے کی ہمت ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے سدھار کی ضرورت ہے، مجھے ہر دن اللہ کی ہدایت اور اس کی مدد چاہیے۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی نماز میں کتنی بار پڑھتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا، یہ نعمت عطا کر دی، پھر بھی ہم ہر روز ہدایت مانگتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک بار مل جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے۔ یہ ایسی شے ہے جس کی انسان کو ہر دن، ہر لمحہ ضرورت رہتی بھی ہے اور ضرورت محسوس بھی ہوتی ہے۔ اور یہی بات انسان کو نرم دل، نرم مزاج، ونمر بناتی ہے۔ چاہے کوئی کتنی یا کتنا بھی پڑھا لکھا یا دھارمک ہو، یا دھارمک کیوں نہ ہو، وہ حکمت، سوجھ بوجھ، سمجھ اور ہدایت کے لیے ہمیشہ اللہ اور اللہ ہی کا محتاج رہتا ہے۔ یہ ایمان کی کنجی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج مسلمانوں کے اندر ایک بڑی پریشانی کہیں یا دقت کہیں یا کمی کہیں، یہ ہے کہ نرمی یعنی ونمرتا جیسے ہم نے طلاق دے دی ہو، یہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت لوگ سمجھ حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ صرف وہ وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کی پہلے سے بنی ہوئی رائے کو صحیح ثابت کرے۔ لوگ صرف ان آوازوں کو سننا چاہتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ ان کی بات دہرائیں۔ بات چیت سچ کی تلاش کے بجائے اہنکار کی لڑائی بن جاتی ہے، اور جب یہ سوچ پھیلتی ہے تو حکمت اور سوجھ بوجھ ختم ہونے لگتی ہے، سمواد ختم ہو جاتا ہے، آتم چنتن اپنی زمین کھو دیتا ہے، سب کچھ بس پہچان بنام پہچان، میں بنام میں اور غصہ بنام غصہ بن جاتا ہے۔ یہ سمسیا آج پورے ویشوک سماج میں، وشیش کر مسلم سماج میں ادھک دکھائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی خود کی آلوچنا سننے کی طاقت کھو دیتا ہے، ہر اسہمتی دشمنی بن جاتی ہے، ہر آلوچنا غداری لگنے لگتی ہے۔ لیکن قرآن مومنوں کو سچائی کے ساتھ خود کا جائزہ آکلن کرنے اور لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر کی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان سے پریپکتا مانگتی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم کیان بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اچھے ادارے، کردار
ایک چاہ اتحاد اتفاق رائے اور انوشاسن بنا رہے کہ ہم صرف ہر مشکل پر جذباتی پرتکریا دے رہے ہیں اور اپنی اصلی کمزوریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ونمرتا کا مطلب ظلم کو صحیح مان لینا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ اصلی سدھار سماج بدلنے سے پہلے انسان کے اندر شروع ہوتا ہے۔ باطن کی تبدیلی ظاہر کی ضمانت بھی ہوتی ہے اور ظاہر کا امین بھی ہوتا ہے، اور شاید اس بات کی سب سے بڑی مثال آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود آپ کے اندر گھمنڈ نہیں تھا۔ سردار الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ وجود خلق کائنات، شافع محشر، گھمنڈ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی بات سنتے تھے، صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، صلاح قبول کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی نہایت نرمی اور عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنا اللہ کے قریب آتے اور ہوتے گئے، اتنے ہی آپ نرم ہوتے گئے، ونمر ہوتے گئے۔ یہ اس غلط سوچ کو پوری طرح جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کہ ونمرتا، نرمی انسان کی عزت کم کر دیتی ہے۔ اصل میں ونمرتا انسان کو اہنکار کی غلامی سے مکت کر دیتی ہے، آزاد کر دیتی ہے۔ گھمنڈی انسان اپنی بڑائی، اپنی تعریف چاہتا ہے۔ بڑائی تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ ونمر انسان حق چاہتا ہے، سچ چاہتا ہے۔ گھمنڈی انسان سدھار برداشت ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اپنے کو خدا مانتا ہے۔ ونمر انسان سدھار سے آگے بڑھتا ہے، اس کی ہمت کرتا ہے، اس کی جرات کرتا ہے۔ اور شاید ہدایت کھونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہی ہے کہ انسان کو لگنے لگے کہ اب اسے اللہ معاف کرے، ہدایت کی ضرورت ہی نہیں رہی، جس پر انسان خود سے پوری طرح خوش ہو جاتا ہے، اپنے کو عقل کل اور عقل صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اسی پل اس کی روحانی گراوٹ، ایمان سے دوری شروع ہو جاتی۔ تو آئیے آج ہم خود سے ایمانداری سے پوچھیں کہ ہمارے اندر ابھی بھی خود کو سدھارنے کی ونمرتا، گنجائش موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر ابھی بھی سننے کی سخت اور ونمرتا موجود ہے؟ کہ ہمارے اندر ابھی بھی اہنکار کی بجائے سچ کو چننے کی ہمت اور ونمرتا موجود ہے؟ کیونکہ ہدایت کا راستہ تب شروع نہیں ہوتا جب انسان سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، پرم گیانی ہے، بلکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ لے اور دل میں اور نس نس میں اتار لے کہ اسے ہر پل اللہ رب کریم کی ہدایت کی، اس کی مدد کی، اس کی نصرت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس گھمنڈ سے بچائے جو دلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سچائی کو ایمانداری سے تلاش کرتے ہیں، اس میں اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، ونمرتا کے ساتھ حق کو، سدھار کو قبول کرتے ہیں، اور جن کا علم اور گیان ان کے اندر گھمنڈ نہیں بلکہ ونمرتا بڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا امت
وسطن بنائے.